बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ राजा कफ़ील और आमर महबूब का सलाम। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम नून के सदर सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की अनवार हुकूमत से अलहदगी की मंजूरी दे दी है। और इस मंजूरी के बाद कल मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर का आला सतही मशावरती इजलास भी तलब किया गया है। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि अब जो अनवार मखलूत सरकार थी, अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा। फिर जो सबसे अहम बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल है, ये इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या जो हुकूमत में शामिल जो दीगर जमातें हैं, ज़ाहिर है अब इसके बाद मुस्लिम नून की अलहदगी के बाद फिर क्या होगा और इसके आज़ाद कश्मीर का जो मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है, ये इसका क्या बनेगा। आज जो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हाई कोर्ट के ज़रिए तमाम जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी साहब इसके मेहमान ख़ुसूसी थे और चीफ़ जस्टिस समेत जो मुकर्रीन हैं वो इस बात का अदा किया है, ऐलान किया है कि जो आज़ाद कश्मीर में सस्ती और फौरी इंसाफ की फरहमी के लिए जो अदलिया है ये अपना किरदार अदा करेगी। हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं हमें जुडिशल कॉन्फ्रेंस जो हुई है मुज़फ़्फ़राबाद में, चीफ़ जस्टिस की तहरीक भी हुई है। जनाब अमर साहब, एक तो आज फिर मुज़फ़्फ़राबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है और पिछले साल भी हुई थी जिसमें चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थे। और जो आज कॉन्फ्रेंस हुई इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और बिलखुसूस जो चीफ़ जस्टिस ने जो अदलिया में जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही की, तो क्या हुआ आज जुडिशल कॉन्फ्रेंस में। रैस एक तो ये बात है कि ये जो जुडिशल कॉन्फ्रेंस है ये इनिशिएटिव था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। और इससे जब आप इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं तो जुडिशल निज़ाम के ऊपर जो है वो चीज़ें डिस्कस होती हैं और उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के ऊपर उसका भी अंदाज़ा होता है कि जी उनकी कारकर्दगी कैसी है और लोग किस तरह देख रहे हैं। और एक मैं समझता हूँ कि खुद एहतसाबी वाली सूरत हाल होती है। तो आज ये जस्टिस सदाकत साहब ने इनिशिएट की दूसरी बार, क्योंकि जब पिछली बार हुई थी तो आपको याद है कि उधर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खिताब किया था जिसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था, इससे पहले भी यहाँ एक सख्त तख्त नशी था, तो उसके ऊपर आपको पता बड़ी ले दे हुई। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो तोपों का रुख था वो सारे का सारा अदलिया की तरफ था और ऐसे लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहीद हक साहब अदलिया को फतह करके छोड़ेंगे। तो एक वो दौर था। उसके बाद आस्ता आस्ता जो है वो अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो तलखी है वो फिर कम होती गई और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो बेहतरी आई। तो आज जो है वो उस तकरीब में एक तो ये बात है कि आज मुझे नहीं पता कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है वो नहीं थे, सिर्फ ये हाई कोर्ट के सारे जजेस नहीं थे। तो हाई कोर्ट के जो है वो लोग सारे जो है वो सारे जज साहिबान जो है वो मौजूद थे। शायद इस बार जो है वो उसे सिर्फ हाई कोर्ट की हद तक रखा गया है। वकला की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी थी, बाकी तमाम तबकात की जो है बड़ी भरपूर नुमाइंदगी थी। एक बहुत ही तगड़ा जो है वो अदालती शो था जिसमें मैं समझता हूँ कि सदर आज़ाद कश्मीर ने भी खसूसी तौर पे क्योंकि उनकी सेहत बहुत ख़राब है उसके बावजूद वो गए। तो एक तो ये बात है राय साहब कि अगर हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखें, चारों सूबों की हाई कोर्ट्स देखें या गिलगित बल्तिस्तान देखें, तो मेरा ये ख्याल है कि मगर जिस तरह खालिद खुर्शीद साहब के हवाले से एक फ़ैसला आ गया 34 साल सज़ा और पता नहीं कितनी वो, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर की अदालतों में इस तरह कभी नहीं हुआ। तो हमारी जो अदालतें हैं वो बड़ी अपराइट हैं, इसके जो लोग हैं ये भी बड़े शानदार रहे हैं, माजी जो है वो आपका काबिल लेकिन अमर फ़ख्र है। साहब, जो चीफ जस्टिस ने मैं अपने आपको खिताब में इस बात की निशानदेही की है कि जो ताकतवर तबकात हैं उसकी अदालती निज़ाम में जो मुदाखलत है ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। तो आप देखिए फिर उन्होंने ये देखिए किस पैराए एक में तो ये गुफ्तगू बात है की है। राय साहब कि हर दौर में जो है ना वो ताकतवर लोग जो हैं वो हमेशा ही जो है वो अदालती निज़ाम में मुदाखलत करने की कोशिश करते रहे हैं। तो अब तो ये आप ये देखें ना, ये बेसिकली जो है ना ये आपके आपके ज़मीर की बात है कि आप ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर फैसले करते हैं, आप उनके असर में आके फैसले करते हैं, या आपके जो फैसले हैं वो अवाम के हक़ में होते हैं, वो अवाम के लिए बोल रहे होते हैं। तो आज की जो उसमें है उसमें सदर आज़ाद कश्मीर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब उन्होंने भी जो है वो
اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی اور بڑے ہی فخر کے ساتھ یہ کہا کہ آزاد کشمیر کی جو عدلیہ ہے اس کی تاریخ بہت شاندار ہے، اور ججز اور وکلا جو ہیں وہ اس یہ جو تاریخ ہے اور یہ جو ورثہ ہے اس کی حفاظت کریں۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی، آٹومیشن کی بات کی کہ یہ جو کچھ عدالتی فیصلے ہیں اسے جو ہے وہ آٹومیشن میں لایا جائے۔ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے جو جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ جی انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے بدعنوانی کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرا جو ہے انہوں نے باثر طبقات کی جو ہے وہ بات کی۔ اب باثر طبقات جو ہیں وہ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک تو یہ بات ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ کے بعد جو ہے وہ انصاف ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد اگر ایک سٹیپ نیچے آ جائیں تو پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ججز کو مگر خود اس کسی اثر میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ کسی اثر میں آ سکتے ہیں تو پھر انہیں جج نہیں رہنا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے یہ تو بڑی ایک کلیئر سی بات ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ باثر سے باثر جو آدمی ہے وہ کسی جج کے ساتھ جا کے وہ ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور یہ جوڈیشری کا سسٹم ہے رائے صاحب، یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو سول جج ہوتا ہے وہ بھی اپنے فیصلے کے حوالے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ سول جج کا فیصلہ سیشن جج میں کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیں، وہ فیصلہ ہائی کورٹ میں کر دیں، وہ آگے سے سپریم کورٹ میں کر دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عدالتی فیصلوں میں جو ہے وہ ایک میجسٹریٹ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آزاد ہوتا ہے، آزاد اور باختیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں، اور جو عدالتی خود مختاری جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ جو جج ہے وہ اس پہ کبھی نہیں آنے دیتا، حرف نہیں آنے دیتا، اور خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کی عدلیہ اس کے بارے میں تو آپ تصور ہی نہ کریں کہ آپ وہ کوئی عدالتی خود مختاری جو ہے ان کی کوئی سوالیہ نشان ہو۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے آج جسٹس صداقت رائے صاحب نے جہاں پہ بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے، وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جی خواتین کو جو معاشرے میں مشکلات ہیں، زیادہ بہتر ہوتا رائے صاحب کہ اگر اس بات کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پوری جو ہے ایک کیمپین ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں عدلیہ کے معزز جج صاحبان کی جو مرات ہیں وہ کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی ہیں، تو وہ بڑے اس کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بڑا جو ہے سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے کہ جی ایک جج صاحبان جو ہیں ان کی کتنی مرات ہیں، ان کے کتنے مقصد الاؤنسز ہیں، ان کو باقی کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ کیا کیا انصاف کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس دور میں جب یہ ایکشن کمیٹیز کا اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں عدالتی جہاں پہ عدالتی نظام کے اوپر وہاں پہ جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ رائے صاحب اس کے بھی تدارک کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں بالخصوص، اور آزاد کشمیر میں بھی یہ ہے، آزاد کشمیر کو کلچر ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی کو جا کر ریکویسٹ کریں گے تو شاید وہ اپنی فیس کم کر دے گا، یا بے شمار لوگ جو ہیں وہ درد دل رکھنے والے وکلا ہیں تو وہ مفت کیس بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا نظام ضرور بنانا چاہیے کہ سستا انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک عدلیہ کے اور عوام کے درمیان جو بہت فاصلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جا کے انصاف کی بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک تھا جب ایک انسانی حقوق کا ایک سیل ہوتا تھا، وہ کسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا تھا، پتہ نہیں وہ بحال ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں اب ریاض اختر چوہدری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے، لیکن جو انہوں نے مانیٹرنگ سیل قائم کیے تھے اس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملتا ہوتا تھا۔ لوگ آپ یقین کریں ہاتھ اٹھا کے خواتین جو جھولیاں اٹھا کے ریاض اختر صاحب کو دعائیں دیتی ہوتی تھی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مقدمات زیر التوا نہیں ہے، پرانے نہیں ہیں، تو اس وقت اگر میں ریاض اختر صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے ٹائم دیا جاتا تھا کہ 10:52 پہ رایا کفیل صاحب کا کیس سنا جائے گا، 8:54 پہ عدالت لگے گی، تو ایک وہ بھی دور تھا کہ 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ قتل سمیت جو ہے وہ کرتے، وہ جو ٹائم فریم تھا وہ پیریڈ تھا، اگر وہ اس طرح کی بھی ایکسرسائز کی جائے تو شاید اس میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے۔ تیسرا رائے صاحب یہ جو جس طرح کی یہ جو کیسز ہیں، جیسے ایک کیس
راجہ فاروق حیدر صاحب کا زیر وہ کیا کہتے ہیں اس میں یعنی سیاسی معاملات، سیاسی جو معاملات ہیں، سیاسی میرا اور یہ آئینی خیال ہے کہ سوالات اس جو میں جو آئینی سوالات اور سیاسی سوالات ہیں جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اب یہ جو کیس ہے سنا ہی نہیں جا رہا. اب بڑا سوال ہے کہ یہ بھی دیکھیں نا ایک پسندی کیا ہے مقصد اس میں اب یہ دیکھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، 2 بار بنا سابق وزیر اعظم رہا ہے، صدر اور کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا صدر رہا ہے، بااثر ترین جو ہے وہ سیاسی رہنما ہے، آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے. ان کا ایک کیس ہے ہائی آئینی کورٹ سوال میں، اٹھایا، ہاں. وہ پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جا رہا. نہیں، آئینی مقصد سوال ہے، یہ میں ظاہر کہہ رہا ہوں اس کہ آئینی کو جواب سوال ہے دینا کہ جی چاہیے. اس میں کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے کیسز کے لیے بھی اگر کوئی وہ ہو جائے کہ اس کا حل نکال لیا جائے کہ یا تو پاکستان کی طرح اسے الگ کر لیا جائے کہ یہ کیسے جو کیا کہتے ہیں آئینی سوالات، آئینی سوالات جو ہے وہ عدالت کو الگ الگ بنا بینچ لی سے جائے. نہیں. تو یا پھر یہ بات ہے اس کے اوپر بھی مذہب پسندی کے بجائے ان کیسز کا جو ہے اسی طرح فیصلہ ہونا چاہیے جس طرح ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں آپ جو ہے وہ بہت سارے سیاسی اور جو فیصلے ہیں وہ بہت سپیڈ سے بھی کیے گئے. تو اس کے اوپر بھی اگر یہ بات ہو کہ اسی طرح جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ کر لیے جائیں اور جو ہمارے لوگ ہیں انہیں اس قدر مصیبت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے 3-4 مہینے سے میں مسلسل اس کیس کو دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا پیش رفت ہوئی یا کیوں نہیں سنوائی ہو سکی یا اس کے اوپر کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے اس طرح کے جو اسپیشل کیسز ہیں جس کے اوپر اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو تھا اس وقت جب یہ 5 دسمبر کو تھا عوامی ایکشن کمیٹی والا یہ جو آرڈیننس تھا، تو اس کی جو تاریخ جب وکلا نے شارٹ کرنے کی درخواست دی تو اسے شارٹ کر کے سنا دیا گیا فیصلہ. اس سے یہ ہوا کہ عدلیہ کے وقار بھی بلند ہوا اور جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ سپیس مل گئی اور راستہ جو ہے وہ مل بات گیا چیت کے جیسے کہ معاملہ وہ حل کرنے کا راستہ فیصلے نکلا. شارٹ آرڈر تو آ گیا تھا، باقی بھی اس کا آ جاتا، لیکن بعد میں وہ آرڈیننس ہی ختم کر دیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آئینی اور سیاسی معاملات ہیں اگر انہوں نے عدالتوں میں حل ہونا ہے تو پھر انہیں بھی حل ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو حکومت کے معاملات ہیں یا جو اعلیٰ عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ یا چھوٹی جو ماتحت عدلیہ ہے، اور اس میں جو فوری انصاف اور سستے انصاف کے لیے ضروری ہے، اس کا ایک پراپر اس کا جو میکانزم ہو تاکہ یعنی جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو وہ اعلیٰ عدلیہ پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب جو عدلیہ اور جو صحافت ہے یہ اگر حکومت کے ساتھ مل جائیں اور پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ جو عدلیہ اور صحافت میڈیا، یہ کہ 2 ہی راستے ہیں عوام کے پاس، ایک عام شخص کے پاس، خواہ وہ جب کوئی حکومت سے متاثرہ جو شخص ہوتا ہے تو وہ ان فوروں پہ جاتا ہے، اپنی فریاد کرتا ہے، تو پھر اس کو انصاف ملتا ہے. عمر صاحب، ابھی یہ باتیں ہیں تو اس وقت جو بڑا سوال ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ ملینز والا سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ نون حکومت سے الگ ہوگی؟ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو میاں نواز شریف ہیں مسلم نون کے صدر، انہوں نے اپنی پارٹی کو اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد حکومت سے الگ ہو. کیا واقعی منظوری ہو چکی ہے اور اس فیصلے کا آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں یا جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے مجھے گزشتہ رات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اب کب تک ہو جائے گا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو پیر کا دن ہے یہ سنا ہے بڑا کیا کہتے ہیں اچھا دن سمجھا جاتا ہے سیاسی معاملات کے لیے. تو وہ جیسے پاکستان میں جمعہ مشہور ہے، آزاد کشمیر میں وہ پیر کا جو دن تھا تو میں نے کہا تھا پیر کا آ رہا ہے. تو وہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ پیر کو کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو میری یہ اطلاع ہے کہ رائے صاحب کل پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو پراپر جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور بعض یعنی پیر کو باقاعدہ انہوں نے اجازت دے دی ہے جی اپنی پارٹی کو. بعض جو پارٹی رہنما ہیں پارٹی صدر سمیت انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس بھی کیا ہے. کیوں کیا ہے، کدھر کیا ہے، کیسے کیا ہے، یہ کہانی جو ہے وہ پھر سے ہی. لیکن ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے بس شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو وزراء نے انہیں خط لکھا ہے، بلکہ انہیں نہیں لکھا، میاں شہباز شریف صاحب کو لکھا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کو لکھا ہے. تو اس خط کو جو ہے وہ بڑی ہی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ رائے صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس خط کے حوالے سے ایک ڈسپلنری کمیٹی بھی قائم کی جائے اور ایک سخت گیر آدمی کے زیر سایہ ایڈڈ بائی یہ کمیٹی ہونی چاہیے جو سخت فیصلے کرے اور آئندہ جو ہے کسی کو پارٹی ڈسپلن توڑنے کی وہ جرت نہ ہو. اس کے ساتھ راجہ کفیل صاحب انہوں نے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے
کہ انہوں نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر سے الگ ہو جانا چاہیے، حکومت انوار سرکار سے جو ہے وہ الگ ہو جانا چاہیے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ آپ اپنے لوکل فیصلے خود کریں، تو آپ نے اسے کیوں ڈیلے کیا اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اسے نہیں کیا گیا. تو وہ پھر انہیں جو پچھلی بات تھی سی سی کمیٹی کا اجلاس وہ بھی بتایا گیا. پھر میاں نواز شریف صاحب کو جو مختلف رپورٹس تھیں، ایک تو پارٹی کے اندر کی رپورٹس تھیں، بعض اداروں کی بھی رپورٹس تھیں کہ مسلم لیگ نون کو انوار الحق حکومت میں جا کے ناقابل تلافی نقصان ہوا. اس کے علاوہ جو پاکستانیت کو نقصان ہوا اس گزشتہ 20 ماہ کے اندر، اس کو بھی جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا ہے، اور مگر ساری چیزوں کے اوپر دیکھا گیا. اور میاں نواز شریف صاحب کو کچھ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، میاں شہباز شریف صاحب جب پچھلی بار دور حکومت میں آئے تھے تب بھی انہوں نے جو ہے آزاد کشمیر حکومت کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے. آپ کو یاد ہے یہ جو پیسے رکے ہوئے تھے تنویر الیاس صاحب کے دور میں، تو وہ سارے پیسے انوار الحق صاحب کو جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر پے کر دیے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جتنے پیسے ان کا جو ایک بجٹ بنتا تھا جو مختص تھا اس سے بھی زیادہ پیسے دے دیے گئے. اور پھر جب مئی کے واقعات ہوئے، بجلی اور آٹے کے اوپر ایک تحریک چلی تو 25 ارب کے قریب جو ہے وہ اضافی پیسے دے دیے گئے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں جو 33 حلقہ جات ہیں اس میں سے 2 حلقوں میں، ایک حلقے میں جہاں پہ کرنل وقار نور صاحب ہیں اور دوسرے حلقے میں سردار عامر الطاف صاحب، اس کے علاوہ جو 31 حلقے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں رہی، اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ بدترین سیاسی انتقام کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، مسلم لیگ کے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا. انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کا جو سابق دور تھا راجہ محمد فاروق حیدر صاحب کا دور، اس دور کے تمام منصوبوں کو انوار الحق صاحب نے روک دیا. اور یہ جو پیسے ہیں، دوسرا یہ بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی پالیسی اپنائی گئی، اور یہ ٹرمنالوجی یعنی وہ استعمال ساری کی، چارج شیٹ جو ٹرمنالوجی یعنی ہونی استعمال چاہیے کی تھی گئی کہ اس یہ میں آ گیا. سیاسی جماعتوں کی نہیں ایم ایل ایز کی حکومت ہے، جس کی وجہ سے وفاق کی جانب سے 25 ارب روپے فالتو دینے اور سارے فنڈ دینے کے باوجود کہ اس سے وہ مسلم لیگ نون کی کو ادھر مخلوط حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کرتے رہے. اور انوار الحق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے وہ 31 حلقوں میں وہ پیسے استعمال ہوتے رہے. اسی طرح پنجاب کے جو ہے وہ جو مہاجرین ہیں اس کے 10 حلقوں میں رائے صاحب یہ پیسے مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیے گئے. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ الگ ہو جائیں، اور اس کے اوپر رائے صاحب نہ صرف یہ کہا ہے کہ الگ ہو جائیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید وہ جو ہم نے فارورڈ بلاک والی بات کی تھی کہ انوار الحق صاحب مسلم لیگ نون میں ایک فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک معتمد وزیر کے ذریعے وزراء کو جو ہے وہ اچھا پیکیج آفر کیا ہوا ہے کہ اگر وہ فارورڈ بلاک بنا لیں نواز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون سے بغاوت کر لیں تو انہیں ایک مناسب جو ہے وہ پیکیج دیا جائے گا. تو اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے زیرو ٹالرنس اور برمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی بھی وزیر کابینہ میں سے الگ ہونے میں لیتو لال کرے یا پارٹی فیصلہ نہ مانے تو رائے صاحب انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں فوری طور پہ نہ صرف پارٹی سے نکالا جائے بلکہ اس کے حلقے میں جو ہے وہ اس کا متبادل بھی تلاش کیا جائے اور اس کی سرپرستی بھی کی جائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے اگر کسی نے، انہوں نے کہا پہلے تو میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی کسی کو مقصد ہم نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، ہمیشہ اچھائی کی ہے. اگر کوئی اس حد تک کوئی جائے، لوکل دیکھیں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں مانے گا تو پھر اسے جو ہے وہ جو چبھن جو ہے وہ رائے ونڈ کی جو چبھن ہے، جیسے نہیں وہ کیا کہتے ہیں فریال صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ جو عزیز صاحب کو پنچ محسوس ہونا چاہیے فیصل راٹھور کے حوالے سے، تو ایک وہ جو چبھن ہے وہ شاید انہیں بھی محسوس کرنی پڑے گی. تو اس حوالے سے رائے صاحب یہ کل کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے جو کل ہے بدھ کے دن صبح 11 بجے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کے اوپر ایک مارکی کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی عہدیداروں کا، ٹکٹ ہولڈرز کا اور پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس جو ہے وہ اپنا مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے طلب کر لیا ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا
اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی جائے گی یا جو بھی ہے. اب اگر ایسا دوسری طرف جو ہے یہ تو ایک جو ہے وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ ہو گیا. نہیں ابھی عمر صاحب جو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا شاہ صاحب اس فیصلے پہ عمل درآمد یعنی کرا پائیں گے؟ کیا جو وزراء ہیں یہ کابینہ چھوڑ دیں گے، وزارتیں چھوڑ دیں گے؟ ابھی کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ شاہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شاہ صاحب کے مخالفت میں اضافہ ہوا. ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کی حکومت کے اور انوار الحق صاحب کے حوالے سے جو ان کا سافٹ کارنر تھا اس کی وجہ سے شاہ غلام قادر صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کا ہمیشہ سے یہ موقف تھا کہ مجھے پارٹی قیادت کہے گی. جب اب نواز شریف صاحب نے کہا ہے، اب نواز شریف صاحب نے جب کہہ دیا ہے شاہ غلام قادر صاحب کو، تو وہ کل اسے کہیں جی نہیں آپ رہیں پھر تو الگ بات ہے. اور اگر جناب والا جب تک نواز شریف صاحب نے یا پارٹی کے جو وزیر اعظم پاکستان نے انہیں نہیں کہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ موقف ہے کہ میں آگے یہ بات نہیں کہہ سکتا. ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ جو اراکین ہیں ان کا جمہوری حق قرار دیا کہ وہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ بند گلی میں چلی گئی ہیں اور شاہ غلام قادر صاحب سمیت جو ہے ممبران اسمبلی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. اور اگر شاہ غلام قادر صاحب اس کے اوپر کوئی لیت و لال کریں گے تو وہ اپنا سیاسی نقصان کریں گے. دیکھیں آزاد کشمیر اور پاکستان میں یہ ایک بات جو بظاہر دکھائی دیتی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ حکومت اگر پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم رہتی ہے تو اس بات کو آپ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنائے گی. اور مسلم لیگ نون حکومت اگر بنائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کے پاس آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ 5 سال تک رکھنے کا ایک جو ہے وہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اور وہ جب وہ خود وزیر اعظم ہوں گے پارٹی صدر کی حیثیت سے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ جو ہے وہ چانس ضائع نہیں کریں گے. دوسری یہ بات ہے شاہ غلام قادر صاحب کے پاس اس وقت یہ اضافی خوبی ہے، چلیں کرنا وقار نور صاحب، عامر الطاف صاحب، احمد رضا قادری صاحب اور رائے صدیق صاحب اور جو ہماری بہن ہے نثارہ عباسی صاحبہ، انہیں تو یہ پرابلم ہے کہ ان کے جو ہے وہ ان کے چلے جائیں گے، مراج چلے جائیں گے، گاڑیاں چلی جائیں گی. یہ جو سال کا جو ہے وہ 40-50 کروڑ روپے کے جو فنڈز ہیں وہ چلے جائیں گے. یہ جو آگے ایک یہ جو نوکریاں ہیں وہ چلی جائیں گی، ہیلتھ پیکیج ہے، ایجوکیشن پیکیج اور پتہ نہیں کون سا جو پیکیج ہے وہ سارے چلے جائیں گے. الیکٹریسٹی پیکیج بھی آ رہا ہے کہہ رہے ہیں. اچھا جی یہ پیکیج چلے جائیں گے. لیکن شاہ غلام قادر صاحب تو یا اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو ان کو تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. رائے صاحب جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا کہ بات کرتے ہیں گڈ گورننس کی، بات کرتے ہیں میرٹ کی، بات کرتے ہیں سیاسی اخلاقیات کی. دوسری طرف آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ جو سارے اراکین ہیں یہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں اقتدار کے ساتھ کہ انہیں جو ہے وہ نوکریاں ملیں گی، مگر نوکریاں میرٹ پہ نہیں ملیں گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں انہیں ملیں گی جنہیں رجا کفیل صاحب کہیں گے، جنہیں جناب والا مرتضیٰ درانی صاحب کہیں گے، جنہیں اعجاز باشی صاحب کہیں گے، جنہیں عامر محبوب کہے گا، انہیں نوکریاں ملیں گی. باقی سارے جو ہے وہ جہنم میں جائیں. کوئی میرٹ نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی اصول نہیں ہوگا، مگر جس کی ریکمنڈیشن نہیں، اس سے پہلے تو نہیں ہوا. انوار الحق کی موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا اب جو پیکیج دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں نا. ورنہ یہ مجھے بتائیں کہ ایک ہر بندے کو رائے صاحب، نہیں یہ لوگ انوار الحق کو نہیں جانتے کہ ایسا آپ میری بات نہیں سمجھ، نہیں پیکیج تو رائے صاحب میری بات نہیں سمجھ. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت تو دے گا لیکن ان کی بات تو نہیں میری بات نہیں، ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں. تو انہیں جو ہے وہ ممبران کو جو انہوں نے دیکھیں انہوں نے ان کا جو اختیار تھا بنیادی طور پہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک وہ انہوں نے 18 مہینے سے انہوں نے دیا. تو اس کے وہ تو ہر بعد میں ہوگی نا. یا دوسری یہ بات ہے کہ اتنی دیر نگری بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ایم اے پاس جو ہے وہ چھوڑ کے جو ہے وہ ایک میٹرک پاس کو نوکری دیں گے تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا عمر صاحب ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ بڑی سوالیہ نشان تھی. دوسری رائے صاحب اس میں یہ بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کل سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلم لیگ نون الگ نہ ہو سکے. اس کے لیے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ کل اسلام آباد میں کچھ سرکاری ملازمین جو افسران ہیں جن کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور مختلف اہم عہدوں کے اوپر وہ ہیں، وہ جو ہے کافی انہوں نے کوشش کی کہ جی کسی طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ مڑ آئیں اور وہ کوشش کریں کہ جی یہ جو کس طرح یہ چیزیں مینج کی جا سکیں اور وہ الگ نہ ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنے معتمر ساتھی جو ان کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں کابینہ کے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما کے ذریعے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو آپ کے ساتھی وزراء ہیں آپ انہیں پیکیج دیں
کہ وہ اگر مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک بناتے ہیں یا نہیں بناتے. تو ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ بظاہر اس بات کا امکان ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. سارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو وزیر اعظم کے مطمئن ساتھی ہیں ان کے دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم کے قریب ہیں اور آزاد کشمیر حکومت پریکٹیکلی وہ چلا رہے ہیں, اور دوسری وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ وہ رہیں لیکن اپنے ساتھ کوئی 2-3 لوگ لے کے آ جائیں. اب اگر وہ نہیں رہتے, ادھر سے یہ خواہش ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی جو موجودہ لاٹ ہے وہ فاروق حیدر صاحب سمیت باقی سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کسی طرح انوار الحق صاحب کے ساتھ رہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی اسکور سیٹل کر سکیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سی کشمکش ہے. لیکن جو کل صبح جو 11 بجے اجلاس ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 60 کے قریب جو میرے پاس اطلاعات ہے 60 یا اس سے اوپر نیچے جو ہیں لوگ جو ہے وہ مرکزی رہنما اور ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان سب کو بلایا جا رہا ہے, یا وہ جو سارے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور آیا وہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلوں کی توثیق کرتے ہیں, یا جو ہماری اطلاعات ہیں آیا وہی اطلاعات جو ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب اور دیگر جو رہنما جنہیں نواز شریف صاحب نے کل اس حوالے سے بات کی ہے ان کے پاس بھی ہے, یا اس میں کوئی اور جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ کل مسلم لیگ نون جو ہے وہ انوار حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا جائے گا, اور کون سے وزیر رہتے ہیں اور کون سے لوگ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں, یا وہ جو ہے وہ لالچ میں آ کے انوار الحق صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا. اچھا عامر صاحب, جو سب سے بڑا سوال ہے کہ جو انوار الحق کے جو 20 ماہ جو حکومتیں گزرے ہیں, تو یعنی جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے یا جو بے یقینی ہے, بے چینی ہے, اس کے ذمہ دار وہ خود نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے فیصلے کیے ہیں جو غیر مقبول فیصلے ہوئے ہیں, یہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے کہنے پہ یا کسی اور کی خواہش پہ کرتے رہیں. تو کیا ایک ایسے حالات میں جب آزاد کشمیر گزشتہ 20 ماہ میں جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں, یعنی جو سیاسی فیصلے ہیں سیاسی لوگوں نہیں کرنے دیے, جس وجہ سے آج آزاد کشمیر تمام سیاسی جماعتیں تماشا بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگ جو غیر فعال ہو چکے ہیں, کیا وہ لوگ سارے ابھی وہ غیر جانبدار ہیں؟ کیا وہ پھر مداخلت نہیں کریں گے؟ نہیں, آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں وہ جو اصل طاقت کی بات کر رہا ہوں آپ کو, جو معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے رائے کفیل صاحب کے جو میری اطلاعات ہیں, اب ہمیں چھوٹی موٹی ہماری ظاہر آزاد کشمیر کے ایشو کے اوپر, گورننس کے اوپر, حکومت کے اوپر اور سیاسی معاملات کے اوپر نظر ہوتی ہے. جہاں تک میرا جو ہے وہ اطلاع ہے یا انفارمیشن ہے اس کے اوپر ایسا میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مقتدرہ ہے وہ اس وقت نیوٹرل ہو چکا ہے, اور وہ نہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والوں کے ساتھ ہے. ان کو جو ہے انوار الحق صاحب نے گھسیٹ کے خود لایا تھا. اس وقت انہوں نے, آپ کو یاد ہے کہ انہیں خوب جو ہے وہ ان کو بدنام کیا, اور ہر کام آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر جو ہے نا وہ ہم کندھوں کی طرف اشارہ کریں تو انوار الحق صاحب جو ہے وہ پھر وہی ریئیکشن کرتے ہیں, لیکن ہر ایک کو یہ بتاتے ہوتے تھے کہ یہ سارا کچھ ادھر سے ہو رہا ہے. اور بعد میں آپ کو یاد ہے کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا وہ ان کے کھاتے میں ڈال کے انوار الحق صاحب جو ہے وہ خود بالکل انہوں نے بچنے کی کوشش کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی پالیسیز میں چینج ہے, اور جو ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں, اور سیاسی فیصلے جو ہیں اب سیاستدان کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپل پارٹی والے جو ہیں وہ بھی ان کی جو ہے وہ بڑی خاصی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایشوز کے اوپر ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے رائے صاحب کہ اگر کل یہ فیصلہ ہو جاتا ہے انوار سرکار سے علیحدگی کا مسلم لیگ نون کی جانب سے, تو پھر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف پیپل پارٹی کی, ایک تو پیپل پارٹی کی طرف سے دیکھا جائے گا. پیپل پارٹی کے علاوہ رائے صاحب جو بہت اہم بات ہے, بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہے وہ یہ, ایک تو یہ بات ہے کہ ویسے سلطان محمود چوہی صاحب نے بڑی غیر معمولی نوعیت کی ملاقاتیں کی ہیں, اور ان کی ملاقاتوں کے بعد یہ ہے کہ جو ان کا گروپ تھا 7 اور 9 کے درمیان جس وقت وہ کہا جا رہا تھا, اس میں ہمارے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پہ 3 اراکین جو ہیں ان کا اضافہ ہو گیا ہے, اور اب ویسے سلطان محمود چودھری کی اس میں جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ایک تو رائے صاحب یہ ڈیولپمنٹ ہے آزاد کشمیر کی, خاصی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ممبران اسمبلی اب کیونکہ جب پریشانی کا شکار ہوئے ہیں انہیں سیاسی مستقبل کی فکر ہے. دوسری یہ بات رائے کفیل صاحب کہ حیرت انگیز طور پہ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے پاس 5 سے 6 لوگوں کا جو ہے وہ گروپ الگ سے موجود ہے اس کے. اور اگر آپ رائے صاحب یہ دیکھیں کہ اگر 10 11 12 لوگ جو ہیں ویسے سلطان محمود چوہی صاحب کے ساتھ ہیں, اور 6 7 لوگ جو ہیں
وہ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر وہ پیچھے 3-4 لوگ رہ جاتے ہیں. اور 3-4 لوگ میں سے بھی جو 2 لوگ ہیں وہ کسی مخصوص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا یہ خیال ہے. اس کے علاوہ ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ ان کے علاوہ بھی موجود ہے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فارورڈ بلاک کے لوگ جو ہیں کچھ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں, کچھ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں, اور کچھ ابھی تک وہ فارورڈ بلاک اپنی جگہ پہ, کچھ لوگ ادھر بھی انٹیکٹ ہیں. تو آزاد کشمیر کے جو یہ جو جسے یہ پورا گروپ رکھا ہے 23 یا 24 لوگوں کو وہ قائم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا, اور پیپل پارٹی اور دیگر جو ہے وہ ممبران کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, جس پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ بلیک میلنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تیسری یہ بات ہے صاحب کہ جب یہ مسلم لیگ نون کے 31 حلقوں میں لوگ جو ہے وہ باہر آ جائیں گے حکومت میں, ان کی زبان بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں آئیں گے, تو آزاد کشمیر میں میرٹ کے بغیر اور کیا کہتے ہیں نہ کوئی ان نے ممبران کو جو ہے وہ انتقام لینے دے گا اور نہ جو ہے وہ سیاسی کسی کے انتقام کو جو ہے وہ ٹالریٹ کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آزاد کشمیر کی سیاست کے ٹیمپریچر میں آئندہ چند دنوں میں اضافہ ہوگا, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کل ہو جائے گا. آئندہ جو چند گھنٹے ہیں آزاد کشمیر کے سیاست میں جو ہے وہ خاص اہمیت کے حامل رہے ہیں. اچھا عمر صاحب, یہ جو ہم نے 3-4 پروگرام بھی کیے کہ ایک اعلیٰ ترین جو مقتدر شخصیت مظفر آباد کی گئی تھی اور انہوں نے مشاورت کی, یعنی آزاد کشمیر کے جو حالات اس 20 ماہ میں, اور اس اجلاس میں بھی یا اس مشاورتی جو سیشن ہے اس میں بھی آزاد کشمیر کی تمام جو قائدین لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. لیکن اتنے دیر گزر گئے, یعنی ذرا اہم ترین فورم تھا, ذرا کہیں اگر رپورٹس بھی دی ہوں گی, تو یہ جو آزاد کشمیر احساس علاقہ بار بار اس بات کی نشاندہی بھی کرتے رہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات ہیں, رواداری ہے, طویل یعنی جدوجہد ہے, سیاسی سفر بھی ہے, اس کے باوجود کہیں کو مسئلہ پسندی ہے, تو کیا کہیں مسئلہ کیا ہے, کیوں ڈیڈ لاک ہے, اور یہ جو اصل جو ایشو ہے جو مسئلہ تو ادھر ہی پھر پھنسا ہوا ہے. ویسے ایک تو یہ بات ہے جو مقتدر شخصیت گئی تھی وہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ انوار الحق صاحب کی حمایت میں گئے ہیں, اور ڈیفینیٹ وہ گئے بھی انوار الحق صاحب کی حمایت میں تھے اور انوار الحق صاحب کو بچانے کے لیے گئے تھے. جس طرح پہلے وہ ایک بار گئے تھے اور انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے جو ہے وہ الگ الگ خطاب بھی کیا تھا, بلکہ جو فارورڈ بلاک کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اسے انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جی میں آپ کی حکومت بچانے کے لیے آیا ہوں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسا وہ گئے تھے تو آزاد کشمیر میں وہ جو انوار الحق صاحب کے خلاف مہم تھی وہ زمین بوس ہو گئی تھی. اب اس بار یہ ہوا رائے صاحب کہ جب وہ گئے تو حالات بالکل جو ہے وہ بدل چکے تھے. اس وقت جو ہے ثانیہ مئی ہوا تھا تو یہ خیال تھا کہ شاید مس ہینڈل ہو گیا, وفاق نے پیسے دے دیے تھے, اور اس وقت یہ کہا تھا پولرائزیشن جو ہے اس معاملے کا حل ہے. جب یہ دیکھا گیا کہ انوار الحق صاحب کی یہ پالیسی یہی ہے کہ پولرائزیشن ان کے مفاد میں ہے, تو جب اس بار وہ گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو پارٹیز کے جو لیڈرشپ مقصد ہم سردار یعقوب صاحب کی بات کرتے ہیں وہ پیپل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں, ہم چودھری یاسین صاحب کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کے صدر ہیں, راجہ فاروق صاحب کی بات کرتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, شاہ غلام قادر صاحب کی بات کرتے ہیں ہم کہ وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, حسن ابراہیم صاحب جو ہے وہ جے کے پی پی کے صدر ہیں, اسی طرح جو ہے وہ جو تھے تنویر الیاس صاحب تھے. اب کسی ایک بندے نے بھی جو ہے وہ انوار الحق صاحب کی ادھر حمایت نہیں کی, اور انوار الحق صاحب کو نہ صرف بحران کا وہ قرار دیا, بلکہ یہ جو ہوا رہا ہے صاحب جو میرے پاس اطلاع ہے شاہ غلام قادر صاحب نے صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس کی حکومت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں اسے آپ نے رکھنا ہے, اگر یہ ناگزیر ہے تو آپ ہمیں علیحدہ ہونے کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب رائے صاحب جو آپ کا سوال ہے وہ بھی کوئی ایک تو $6 ملین کوشچن ہوتا ہے, ایک $120 ملین کوشچن ہے. تو میں رائے صاحب اس کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ جو کام ہے وہ جو ہے وہ الگ کسی جگہ پہ ہو رہا ہے, اس کا آزاد کشمیر کی یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ جو نیوٹرل ہو گئے ہیں سارے لوگ, اس کے بعد جو وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ الگ سے کہیں ہو رہا ہے. اس کے اوپر رائے صاحب بہت ساری جو ہے وہ بیٹھکس ہوئی ہیں, اور ان بیٹھکوں میں جو ہے رائے صاحب بہت سارے جو ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں, اور مستقبل کے لیے بھی جو ہے وہ پیش بندی کی گئی ہے کہ جو ماضی قریب میں بعض لوگوں نے اس طرح کی غلطیاں کی جس سے پاکستانیت کمپرومائز ہوئی اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کے امیج کو جو ہے وہ نقصان پہنچا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کا بھی وہ چاہتے ہیں کہ ازالہ ہو جائے اور مستقل حل ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے بہت ہی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے, اور جو انوار سرکار کی جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہٹ درمیاں ہیں, انتقامی کارروائیاں ہیں, یا وہ جو ان کے جو مظالم ہیں طبقات کے اوپر, اس کو جو ہے وہ اب اس کا جو بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کوئی جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنا کام الگ کر رہے ہیں, سیاسی جماعتوں نے اپنا کام شروع کیا ہے,
اور کل جو ہے اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر وہ کیسے کرتے ہاں، ہیں. کل کیا اور فیصلہ مسلم لیگ آتا ہے؟ نون جو ہے اس کے ممبران کا، مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں اور مرکزی عہدیدار جو ہیں، ان کا جو ہے رائے صاحب کل وہ کیا امتحان فیصلہ ہے. کرتے ہیں؟ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ اس موجودہ وزیر اعظم صاحب کے دور میں جو ایک اور جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر، وہ اس وقت جو ہے نا وہ بھی ذرا بحران سے دوچار ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت کل ختم ہو گئی جسٹس رشید سلاریہ صاحب کی. تو ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ نئے چیف الیکشن کمشنر پر اتفاق نہیں ہوا، اور وزیر اعظم صاحب نے جو یعنی 2 ممبران کی تعیناتی کا جو منظوری دی، اس میں سے ایک تھی فائل ابھی تو ان کے جو پینڈنگ مشتاق دار صاحب کا، اور گیلانی صاحب کی جو ہے نا منظوری ان کی ہو گئی، ممبر انہوں نے ایلف بھی اٹھا لیا. تو یہ جو یعنی الیکشن کمیشن کی تشکیل نہ ہونے کو جا رہی ہے، اور اسی الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن کرانے ہیں، تو اس میں کیوں مسئلہ پسندی؟ وزیر اعظم صاحب نے وہی اسی اڑدرمی پہ، اور پھر جس نے الیکشن کرانے ہیں سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہیں ہیں ابھی تک، یعنی وزیر اعظم صاحب نے اپنی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت نہیں کی ہے. تو یہ کیوں پھر اس کو یعنی آزاد کشمیر دوبارہ ایک نئے آئینی بحران کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا ہے؟ ویسے اس میں جو دلچسپ بات ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں کل جسٹس سلاریہ صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں. تو اب آزاد کشمیر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لیس ہے. اس وقت کوئی آزاد کشمیر کا چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. اور میری بہت سارے قانونی ماہرین سے اس کے اوپر بات ہوئی کہ جی قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کا کیا تصور ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ قائم مقام کا تصور تب ہوتا ہے کہ جب کوئی ہو، مقصد وہ یا چھٹی پہ ہو، یا ملک سے باہر ہو، یا بیمار ہو. بس صدر آزاد کشمیر ملک سے باہر ہوں، چھٹی پہ ہوں، ان ایبل ہوں، تو پھر جو ہے اسپیکر وہ لے لیتے ہیں چارج. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ڈپٹی اسپیکر لے لیتے ہیں چارج، صدر بن جاتے ہیں. وزیر اعظم ابھی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ باہر جا کے بھی وزیر اعظم رہتے ہیں. اس سے پہلے یاد ہے آپ کو سینئر وزیر ہوتے تھے، اور اپنا راجہ فاروق حیدر صاحب نے طارق فاروق صاحب کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے یہ آئلی ترمیم کر دی تھی اس وقت کہ جی فاروق حیدر صاحب، انوار الحق صاحب جو کیا کہتے ہیں، طارق فاروق صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم نہ بن سکے تو انہوں نے قانون چینج کر دیا تھا. وہ اس وقت بھی راج صاحب کی یہ ہوتی تھی نا کہ جڑی گل میں منہ کا وہ پنڈ کا قانون بن جائے. تو اب انوار الحق صاحب اور ویسے جو ہے نا فاروق حیدر صاحب کی ذہنیت بھی بہت ملتی ہے، اور ان کی یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ان کا بیٹا ریس میں فرسٹ آئے. تو کہ وہ پوچھے نا کہ جی ریس میں کیسے لوگ کتنے تھے، وہ کہتے ہیں جی تھا بھی اکیلے ہی. تو وہ جو ایک بندے کے ساتھ جو ریس میں اپنے بچوں کو بھیج کے یا اپنے جو من پسند لوگ ہیں اس میں وہ فرسٹ آنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک پالیسی جو ہے ان کی طرف سے رہی. لیکن یہ جو ایک آئینی ادارہ ہے اس سے رائے صاحب مذاق بنایا جا رہا ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہیں وہ متنازع ہو جائیں تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کیا پڑیں گے، کیونکہ اوورسیز کشمیری جو ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. اس کا کیا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے جو ہے پھر الیکشن کے انتاج کو نہیں مانیں گے جیسے پاکستان میں ڈرامہ چل رہا ہے، یہ جو نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر میں یا یہ بارڈر کے پار جو پیغام جائے گا رائے صاحب وہ بہت ہی خوفناک ہوگا. شاید وہ کسی عدالتی فیصلے سے یا کسی وزیر اعظم کے یا صدر کے کسی غلط فیصلے سے، کسی جو ہے وہ سول تقرری میں کوئی نہیں ہے، کسی کو سیکٹری کمشنر ڈی سی اور چیف سیکرٹری لگانے میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر دیکھیں نا پورا ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا جو ہے وہ نظام تباہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے صاحب اس کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے، آئین کی جو سیکشن ہے 50 اس کی جو سب سیکشن ہے 4، اس کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم اور قائم کیا کہتے ہیں قائد حزب اختلاف جو ہیں اپوزیشن لیڈر وہ کریں گے. اب ادھر ایسا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو فرائض وزیر اعظم کے تھے، ایک آئینی ادارہ تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے جو 2 ممبران ہیں جو ان کا اختیار تھا، صدر نے اس کی منظوری دینی تھی، اس کے اوپر ہم الگ بات کر لیتے ہیں. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ڈیڈ لا کے آپ نے کہا نا ایک، بلکہ یہ دونوں جو ہے جو شخصیات ہیں انہیں متنازع کر دیا گیا ہے یا وہ متنازع ہیں، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے فیصلے بھی رائے صاحب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جا کے عدالتوں میں ہوں گے. کیونکہ یہ جو پہلے میں چیف الیکشن کمشنر والا جو ہے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو کام وزیر اعظم جو انور الحق صاحب کو کرنا چاہیے تھا وہ خواجہ فاروق صاحب نے کیا. خواجہ فاروق صاحب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیرسٹر سلطان سے بھی ملے، وہ چو یاسین سے بھی ملے، وہ قیوم نیازی صاحب سے بھی ملے، وہ سردار عتیق صاحب سے بھی ملے، وہ تنویر الیاس صاحب سے بھی ملے، وہ حسن ابراہیم صاحب سے بھی ملے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی ملے. اور انہوں نے ایک اتفاق جو ہے وہ
پیدا کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف انوار الحق صاحب کے حوالے سے ابھی تک کسی جگہ سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کسی اتحادی کو, جو یاسین صاحب کو, سردار یعقوب صاحب کو, راجہ فاروق قادر صاحب کو, شاہ غلام قادر صاحب کو, سردار عتیق صاحب کو, حسن ابراہیم صاحب کو, ڈاکٹر مشتاق صاحب کو یا کسی اور بندے کو جو ہے انہوں نے اعتماد میں لیا ہو. اس کے باوجود رائے صاحب ان کے درمیان جو ہے وہ ایک جو ہے بغیر اعتماد میں لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ نشست کر چکے ہیں, جو کیا کہتے ہیں کنسلٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں. یہ بیٹھے ہیں قائد حزب اختلاف کے ساتھ. لیکن ان کے ساتھ نام کیا شیئر کیے ہیں جی, جو میرے پاس جو رائے صاحب اطلاعات ہیں اس کے اوپر ایک تو یہ بات ہے کہ بہت سارے نام ہیں, لیکن وہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں. لیکن وقتی طور پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا, انہیں جو میرے پاس اطلاع تھی کہ وہ گجرات شادی پہ جا رہے ہیں اور واپسی پہ آ کے دوبارہ جو ہے وہ اس کنسلٹیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور دوبارہ کریں گے. وزیر اعظم کے حلقوں سے آپ کے پاس جو اطلاع وہ کیا ہے کہ کون کون سے نام؟ اچھا, ایک تو یہ بات ہے مصطفیٰ مغل صاحب کا نام جو ہے وہ زیر غور ہے. اسی طرح جو ہے وہ اظہر سلیم بابر صاحب, یہ دونوں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں مصطفیٰ مغل صاحب. اسی طرح تبسم آفتاب علوی صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ رہے ہیں. اسی طرح رائے صاحب سردار حمید صاحب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جج رہے ہیں, نہیں چیف جسٹس نہیں رہے, جج رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی رہے ہیں. اس طرح جو منیر صاحب سابق جو کیا کہتے ہیں, نہیں چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں, جج رہے ہیں ہائی کورٹ کے. اس طرح سول سروس میں فرت علی میر صاحب جو کہ ممبر بھی رہے ہیں, اور سید آصف شاہ صاحب جو آخر ان کی صدارتی سیکٹری کے حوالے سے تھی. تو یہ لوگ جو ہے ابھی تک جو اس کے اوپر جو ڈسکس ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کا ہوا ہے. یعنی وزیر اعظم نے بھی کوئی نام شیئر کیا؟ یہ سارے ڈسکس یہ تو خواجہ صاحب نے ہمارے پرسوں کے پروگرام میں کہا تھا کہ میرے پاس وہ گریڈ 21 میں جو ہے دیکھیں نا, گریڈ 21 میں تو راجہ امجد پرویز صاحب بھی ہیں. گریڈ 21 میں تو امجد پرویز صاحب بھی ہے نا. اگر وہ 21 جو کرائیٹیریا اس میں امجد پرویز صاحب کا نام لیں تو وزیر اعظم جو ہے ممبر سے جا کے بولیں گے نا وقت ایسی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں فی الحال یہ نام زیر غور ہیں. رائے صاحب اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قائم مقام کا جو ایشو ہے وہ قائم مقام وہ ہوگا جس جو موجود ہو. اب جو موجود ہی نہیں ہے, جو عہدہ ہی نہیں ہے, تو پہلے اسے بنانا پڑے گا, اس کا قائم مقام بن سکتا ہے. تو ایک چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ قائم مقام نہیں بن سکتا. دوسرا یہ نام ہے. تیسرا رائے صاحب یہ بات ہے کہ اس کی جو بالائی عمر کی جو حد ہے, یعنی نذیر الحسن گیلانی صاحب قائم کا نہیں بن سکتے. یہ میں الگ بتاؤں, اس کے اوپر الگ بات کرتے ہیں. 66 سال جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق عمر ہے, کیونکہ 65 سال کی عمر میں سپریم کورٹ کے ججز جو ہے ریٹائر ہوتے ہیں. اس وقت 13ویں ترمیم میں کیا گیا تھا 1 سال بڑھا دیا جائے. تو یہ خیال ہے کہ کیا جا رہا ہے کہ 66 سال. اب 66 سال کی عمر میں اگر آتے ہیں, ایکٹ میں نہیں ہے, ایکٹ میں چیف الیکشن کمشنر یا ممبران کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے. میری جو اطلاع ہے اس میں 66 سال جو ہے وہ اس کی بالائی عمر جو ہے وہ 66 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ لگ جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بے شک وہ 5 سال رہیں گے. تو اگر 2 سال عمر کم ہے تو وہ 71 سال رہیں گے. اب جسٹس لہریگا جو ہیں وہ بھی 69 کی ایج میں جا کے ریٹائر ہوئے ہیں. ایک تو رائے صاحب یہ جو بات ہے کہ جی اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے اور اس آئینی ادارے کو جو ہے وہ متنازع بنا کے اپنی مرضی کے من پسند جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے رسا کشی کی جا رہی ہے. ظاہر بہتر یہ بات ہے کہ اس کے اوپر قومی اتفاق کے رائے کے ساتھ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ اس آئینی ادارے کا سربراہ بنایا جائے, جس سے نہ صرف ہمارا الیکشن غیر متنازع ہوگا بلکہ آزاد کشمیر کا جو ہے وہ بطور ریاست جو ہے اس کا جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی, اور آئندہ جو ہے کسی کو سوالیہ نشان نہیں ہوگی جمہوریت آزاد کشمیر میں, اور اس کا پیغام جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. اب رائے صاحب یہ 2 لوگ ہیں, ایک جو ہے جو مشتاق طاہر صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, ان کے حوالے سے جس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری صاحب نے اعتراض کیا. ان کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ جی یہ جوڈیشل آفیسر ہے, یہ سول سرونٹ کی تعریف میں نہیں آتے. اور ایک تو ان کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ دوسرا میڈیکل کا بھی کوئی ایشو تھا ان کا, وہ ان کے قوت سماعت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ فی الحال جو ہے وہ دیکھیں انوار الحق صاحب کی تو خواہش یہ ہوگی نا کہ ایسا بندہ جو صرف ان کی سنے جو صرف ان کی سنے اور کسی کی سنے نہ, تو یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا رائے صاحب جو معزز ممبر بنے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو کیا نام ہے ان کا, نذیر الحسن گیلانی صاحب, ان کا بھی یہ ایشو ہے کہ ان کے اوپر بھی شدید اعتراضات ہیں, اور ان کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سول سرونٹ, لیکن ان کا تو حلف ہو گیا. وہ میں کہہ رہا ہوں حلف ہو جانا الگ بات ہے. آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں حلف ہونے کے بعد جو اب پرابلم یہ ہے پھر عدالتی معاملات کھلیں گے. پھر ابھی معاملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ چیف سیکرٹری اور انوار الحق صاحب کے درمیان شدید اختلافات ہیں, اور جب انوار الحق صاحب کی یہ جو فائل روکی جسٹس کیا کہتے ہیں مشتاق طاہر صاحب والی,
تو انوار الحق صاحب نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس رد عمل میں وہ میرے پاس اطلاع ہے کہ دو بار جو ہے وہ شاید انہوں نے کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی اور بہت غم و غصے کا اظہار کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں کہ جی چیف الیکشن نہیں، وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے تو ظاہر اس میں مداخلت تو نہیں ہونی چاہیے. نہیں، وہ آئینی اختیار کے اوپر مداخلت نہیں کوئی کر رہا، وہ میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی جو بندہ اسے دیکھیں نا آزاد کشمیر میں لیکن میرٹ کی تعریف تو وزیر اعظم صاحب کی میں اپنی یہ کہہ ہے رہا ہوں وزیر اعظم کی اپنی ہے، کسی اور کی بھی اپنی ہو سکتی ہے نا. مقصد وہ بھی جو ہے وہ اگر کوئی اور اپنی تعریف کرتا ہے وزیر اعظم کی تعریف نہیں کرتا، پھر یہ کیا ہوگا؟ رائے صاحب یہ تنازع ہوگا. اب مجھے بظاہر یہ لگتا ہے، میں اسے یقین سے تو شاید نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران والا معاملہ یہ عدالتوں میں جا کے حل ہوگا. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے سول سرونٹ کی تعریف میں نہیں آتے، انہوں نے کبھی پبلک سروس کمیشن نہیں کیا، یہ جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ملازم تھے اور گیٹ 16 سے ترقی کرتے کرتے یہ آئے اور انہیں بنایا گیا. تو ابھی جو ہے وہ نذیر الحسن گیلانی صاحب کا بظاہر جو ہے وہ اچھا امیج ہے، اچھے آفیسر کے طور پہ ان کی شناخت ہے جیسے منظور گیلانی صاحب کے اور ظہور گیلانی صاحب کے بھائی بھی ہیں، تو اس حوالے سے وہ بہت قابل احترام ہے. لیکن جو ان کی کوالیفیکیشن کے ایشوز ہیں وہ بہرحال جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے اوپر یہ بھی میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ ان کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ نوٹ چیف سیکرٹری نے کہیں لکھا تھا، اور ایک جو ہے وہ ایک ان دونوں شخصیات کے حوالے سے ایک پورا جو ہے وہ ایک پیج جو ہے وہ بھی کافی دیر سے بڑی اچھی انگریزی کا لکھا ہوا جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ان دونوں کے اوپر کوئی عدالت سے رجوع کیا گیا تو پھر یہ اس بات کی رہنمائی ہو سکے گی کہ آئے سول سرونٹ کی تعریف میں آتے ہیں جوڈیشل کی. اب ایشو یہ ہے کہ جوڈیشل آفیسر کو اگر سول سرونٹ کی تعریف میں لاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیا ہم بھی جو ہے ایسی جگہوں پہ لگ سکتے ہیں جہاں پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کوالیفیکیشن ہے یا کسی جج کی کوالیفیکیشن ہے یا ہائی کورٹ کے جج کی کوالیفیکیشن ہے، تو آیا گریڈ 21-22 کا ہمارا افسر بھی اس جگہ پہ جا کے لگ سکتا ہے؟ تو ایک تو ان کے اوپر یہ اعتراض ہے. دوسرا، اگر جسٹس گیلانی صاحب کے جو بھائی ہیں کیا کہتے ہیں، اگر ان کے حوالے سے یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ سول سرونٹ کی تعریف میں نہیں آتے تو پھر جو ہے وہ ممبران خالی ہو جائیں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے بالکل خالی ہو جائے گا. بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم اپنے ہر پروگرام میں یہی عرض کرتے رہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور وہاں جو سیاسی عدم استحکام ہے، انتشار ہے، یہ نہ تو کشمیر کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے اداروں کے مفاد میں ہے. تو آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے، اس میں سیاسی معاملات ہیں، چھوٹے سے سیاسی معاملات ہیں. اس کے اوپر اس کو تاخیری حربی استعمال کر رہے ہیں یا اس کو اہم ایشوز کے اوپر اگر آپ اس کو اگر جب پردہ ڈالیں گے تو ظاہر ہے یہ مسائل مزید جو بڑھیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں سے کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.